नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। यौम जमहूरिया 2026 की शानदार तकरीबात इख्तिताम पजीर। कर्तव्य पथ पर फजाई मुजाहिरे ने हाजरीन के जोश जज्बे को अरूज पर पहुंचाया। यौम जमहूरिया 2026 के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शोहदा को खराज अकीदत, मुसल्लह अफवाज की जुर्रत कुर्बानी को कौम के लिए मशअल राह करार दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी का यौम जमहूरिया 2026 के मौके पर बड़ा बयान। जम्मू कश्मीर को जल्द रियासती दर्जा बहाल होने की उम्मीद, अवाम दोस्त बजट और हमगिर तरक्की का वादा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का दो टोक पैगाम। जम्मू कश्मीर में नया सवेरा तुलू हो चुका है, दहशतगर्दी को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सांबा में बीएसएफ की फायरिंग से पाकिस्तानी शहरी हलाक। बडगाम रेलवे स्टेशन पर अफसोसनाक हादसा। ट्रेन की छत पर तस्वीर बनाते हुए करंट लगने से जख्मी 9 उम्र लड़का जानबर न हो सका। जम्मू कश्मीर में फाल मगरबी सिलसिले का असर। वादी और बालाई इलाकों में बारिश व बर्फबारी का इम्कान। रात के वक्त शिद्दत में इजाफा मुतवक्का। म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा में यौम जमहूरिया की 77वीं तकरीब अकीदत व वक़ार के साथ मनाई गई। सीईओ एजाज अहमद खान की जानिब से परचम कुशाई। बर्फबारी के बाद 90% सड़कें साफ, बिजली बहाल, बाकी का काम जल्द मुकम्मल होंगे। वजीर जावेद अहमद डार का बयान। मिशन युवा के तहत 4 बरसों में 1.37 लाख स्टार्टअप्स और 4.5 लाख रोजगार का हदफ। भारत और चीन दोस्त और शराकतदार हैं, मुसाबकत नहीं तसादुम हदफ होना चाहिए, सदर शी जिनपिंग का बयान। और बोडा पीस की साख सवालिया निशान। अमन के दावे मगर अमली एतबार मफकूद। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। मुल्क भर में यौम जमहूरिया की 77वीं सालगिरह जोश खरोश, कौमी यकजहती और अस्करी सकाफती शान शौकत के साथ मनाई गई, जबकि दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुनक़िदा मरकजी परेड एक शानदार फजाई मुजाहरे के साथ इख्तिताम पजीर हुई। इस तारीखी मौके पर हिंदुस्तान की दिफाई सलाहियत, सकाफती तनु और कौमी वक़ार का भरपूर मुजाहिरा देखने को मिला। परेड के इख्तिताम के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए कर्तव्य पथ पर पैदल चलते हुए अवाम का खैर मकदम किया और मौजूद तमाशाइयों का हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा किया। इस दौरान कर्तव्य पथ पर मौजूद शहरियों में खासा जोश व जज्बा देखने को मिला। तकरीब के इख्तिताम पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हमरा यौम जमहूरिया के खसूसी मेहमान, यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला फॉन डर लेyen और यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा को सदर के बॉडीगार्ड्स, जिन्हें राष्ट्रपति के अंगरक्षक भी कहा जाता है, ने राष्ट्रपति भवन तक बावकार अंदाज में रुखसत किया। सदर के बॉडीगार्ड्स हिंदुस्तानी फौज का कदीम तरीन और मुअज़्ज़ज़ तरीन रेजिमेंट है, जो अपनी शानदार तारीख और खिदमत के लिए जाना जाता है। इस रेजिमेंट का नारा भारत माता की जय है और ये एयरबोर्न कैवलरी रेजिमेंट के तौर पर खिदमत अंजाम देती है। यौम जमहूरिया 2026 के मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुल्क की मुसल्लह अफवाज, जम्मू कश्मीर पुलिस और मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस के बहादुर जवानों को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी बेमिसाल जुर्रत, कुर्बानी और फर्ज शनासी हर शहरी के लिए मशअल राह है। उन्होंने उन अजीम सपूतों को सलाम पेश किया जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर कौम की खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पैगाम में कहा गया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और CARPF के एहलकारों की साबित कदमी, बहादुरी और फर्ज के तईं गैर मुतज़्ज़ल अज़्म ने भारत की खुद मुख्तारी को महफूज रखा। पैगाम में इस अम्र पर भी जोर दिया गया कि उन जांबाजों के कारनामे, कुर्बानी, दिलेरी और हीरो अज़्म की ऐसी लाजवाल दास्तानें रकम करते हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी। मनोज सिन्हा ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि मुसल्लह अफवाज की शोहदा की जुर्रत और कुर्बानियां हर हिंदुस्तानी के लिए तहरीक का सरचश्मा है। उन्होंने कहा कि शोहदा की यादगार हमें इस बात की याद दहानी कराती है कि हमें अपनी जिंदगी का हर लम्हा मुल्क व कौम की तामीर और तरक्की के लिए वक्फ करना चाहिए।
لیفٹننٹ گورنر نے شہدا کی اس مقدس یادگار کے سامنے عقیدت و احترام کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے ان عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ یوم جمہوریہ 2026 کے موقع پر سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر کے ڈپٹی چیف منسٹر سریندر کمار چودھری نے اس امید کا اظہار کیا کہ جموں کشمیر کو بہت جلد اس کا ریاستی درجہ واپس ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے ریاستی درجہ کی بحالی کی یقین دہانی کرائی جا چکی ہے اور انہیں پورا بھروسہ ہے کہ جموں کشمیر ایک بار پھر وہی آئینی مقام حاصل کرے گا جس کا خواب پنڈت جواہر لال نہرو اور شیخ محمد عبداللہ نے دیکھا تھا۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ موجودہ حکومت جموں کشمیر کو ترقی، شفافیت اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت عوامی آمد و رفت کو بہتر بنانے کے لیے 200 نئی ریڈ بسیں متعارف کرائی گئی ہیں جن سے شہریوں کو بہتر سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ انہوں نے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کے حوالے سے حکومت کے پختہ عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ ڈیلی ویجرز کو مستقل حیثیت دینا حکومت کے ایجنڈے میں سرفہرست ہے اور اس وعدے کو ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے خواتین کو بااختیار بنانے کو بھی حکومت کی ترجیحات میں شامل قرار دیا۔ جموں میں منعقدہ مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر میں ایک نیا سویرا طلوع ہو چکا ہے اور حکومت خطے میں پائیدار امن قائم کرنے اور اسے خوشحال بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ دہشت گردی کے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں ہے اور اس ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے سخت اقدامات جاری رہیں گے۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق لیفٹننٹ گورنر نے اپنے خطاب کے آغاز میں شہداء، دہشت گردی کے متاثرین، قدرتی آفات اور افسوسناک حادثات میں جان گنوانے والوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے سیکورٹی فورسز کی جرأت و بہادری کو سراہتے ہوئے کہا کہ آپریشن سندور نے پوری دنیا کو یہ واضح پیغام دیا کہ دہشت گردی کو کسی بھی حال میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جموں کشمیر کے ضلع سانبا میں بین الاقوامی سرحد پر بی ایس ایف کے مستعد جوانوں نے ایک پاکستانی تیرانداز کو ہلا کر کے سرحد میں غیر قانونی داخلے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب رام گڑھ سیکٹر کے مجرائی علاقے میں پیش آیا جہاں ایک مشتبہ شخص اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارتی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سرحد پر تعینات بی ایس ایف اہلکاروں نے مشتبہ نقل و حرکت کو بروقت بھانپ لیا اور تیرانداز کو روکنے کے لیے اسے للکارا اور خبردار کیا۔ تاہم بار بار کی وارننگ کے باوجود مذکورہ شخص نے پیش قدمی جاری رکھی اور بھارتی جانب بڑھتا رہا، جس کے بعد ہی بی ایس ایف نوجوانوں نے فائرنگ کے نتیجے میں تیرانداز موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ حکام کے مطابق ہلاک شدہ شخص پاکستانی شہری ہے اور اس کی لاش بین الاقوامی سرحد کے قریب پڑی ہوئی ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اور متعلقہ ایجنسیاں واقعے کی مزید جانچ کر رہی ہیں۔ جموں کشمیر کے بڈگام ریلوے اسٹیشن پر پیش آئے دلخراش حادثے میں ٹرین کی چھت پر چڑھ کر تصاویر بناتے ہوئے کرنٹ لگنے سے شدید طور پر زخمی ہونے والا 16 سالہ لڑکا علاج کے دوران دم توڑ گیا۔ حکام کے مطابق زخمی نوجوان پیر کے روز سری نگر کے ایس ایم ایچ ایس ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ مرحوم کی شناخت ریان احمد کے طور پر ہوئی ہے جو شمیم احمد ڈار کا بیٹا ہے اور سری نگر کے علاقے مراج پورہ بٹمالو کا رہائشی تھا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق ریان احمد کو حادثے کے فوراً بعد انتہائی نازک حالت میں داخل کیا گیا تھا، تاہم ڈاکٹروں کی بھرپور کوششوں کے باوجود اس کی جان نہ بچائی جا سکی۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ریان احمد اپنے ایک ساتھی ارباز احمد کے ہمراہ بڈگام ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ایک ٹرین کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس دوران دونوں نوجوان اوور ہیڈ برقی تار کے رابطے میں آ گئے جس کے باعث انہیں شدید کرنٹ لگا اور وہ بری طرح جھلس گیا۔ حادثے کے بعد دونوں زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں پیر کی صبح ریان احمد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ جموں کشمیر میں ایک فعال مغربی سلسلہ اثر انداز ہونے جا رہا ہے جس کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق یہ نظام بتدریج شدت اختیار کرے گا اور رات کے وقت اس کے اثرات نمایاں طور پر بڑھنے کا امکان ہے۔ اطلاعات کے مطابق پیر پنجال کے بالائی علاقوں بالخصوص شوپیاں، کولگام اور ملکھائی علاقوں میں درمیانی سے شدید برفباری متوقع ہے جبکہ رات گئے سے لے کر آئندہ مدت کے دوران برفباری کی سرگرمی عروج پر رہنے کی توقع ہے۔ وادی کے مشہور سیاحتی مقام جن میں گلمرگ، سونمرگ، پہلگام، دودھ پتھری، پیر کی گلی اور گریز شامل ہے وہاں بھی اچھی خاصی برفباری ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جس سے ان علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ متوقع ہے۔ کشمیر کے میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی برفباری متوقع ہے جو رات کے بعد زیادہ نمایاں ہو سکتی ہے۔ اسی دوران جموں کے بعض حصوں میں وقفے سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے تاہم یہ ہوائیں زیادہ دیر تک برقرار رہنے کی توقع نہیں ہے۔ یوم جمہوریہ کی 77ویں سالگرہ کے موقع پر میونسپل کونسل بانڈی پورہ میں ایک باوقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں سی ای او میونسپل کونسل بانڈی پورہ اعجاز احمد خان نے قومی پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر میونسپل کونسل کے افسران اور ملازمین کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے قومی دن کو جوش جذبے اور حب الوطنی کے ساتھ منایا۔ پرچم کشائی کے بعد سی ای او اعجاز احمد خان نے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے یوم جمہوریہ کی تاریخی اور آئینی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ یوم جمہوریہ ہمیں ہندوستان کے آئین، جمہوری اقدار اور قومی اتحاد کی یاد دہانی کراتا ہے
اور یہ دن اس عہد کی تجدید کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم دیانتداری، ذمہ داری اور خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں۔ سی او نے میونسپل کونسل افسران اور عملے پر زور دیا کہ وہ عوامی خدمت کو اپنا اولین مقصد بنائیں اور شہری سہولیات کی بہتری، صفائی، نظم و نسق اور ترقیاتی کاموں میں مزید تندہی اور خلوص کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ میونسپل کونسل بانڈی پورہ عوامی توقعات پر پورا اترنے اور شہر کی مجموعی ترقی کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھے گی۔ تقریب کا اختتام قومی یکجہتی، امن اور ترقی کے پیغام کے ساتھ ہوا، جہاں تمام شرکاء نے ملک کی خوشحالی اور جموں کشمیر کی ترقی کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ جموں کشمیر کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا ہے کہ حالیہ برفباری کے بعد خطہ تیزی سے معمول کی جانب لوٹ رہا ہے اور سڑکوں کی صفائی و بجلی کی بحالی کا 90% کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ باقی ماندہ بحالی کے کام بھی جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر بارہمولہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے محدود وقت میں مؤثر اقدامات کر کے عوامی مشکلات کو کم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق وزیر جاوید ڈار نے برفباری کو قدرت کی نعمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے آبی ذخائر میں بہتری آئی ہے، خشک چشموں کا مسئلہ حل ہوا ہے اور گرمیوں میں پینے کے پانی کی ممکنہ قلت کا خدشہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ بعض مقامات پر سڑکوں کی صفائی اور بجلی کی فراہمی میں رکاوٹیں پیش آئی، تاہم انہوں نے اس صورتحال کا موازنہ ترقی یافتہ ممالک سے کرتے ہوئے کہا کہ وہاں بھی شدید موسم کے دوران ابتدا میں سرگرمیاں محدود ہوتی ہیں، جس کے بعد مکمل مشینری میدان میں اتاری جاتی ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ترجیحی بنیادوں پر شامل کی گئی پہلی اور دوسری درجہ کی بیشتر اہم سڑکوں کی صفائی مکمل ہو چکی ہے اور بجلی کی فراہمی بھی بڑی حد تک بحال کر دی گئی ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ باقی ماندہ علاقوں میں بھی بحالی کے کام جلد پائے تکمیل تک پہنچا دیے جائیں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے بھارت اور چین کے تعلقات پر اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ دونوں قدیم تہذیبوں اور ابھرتی ہوئی عالمی طاقتوں کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ دوست اور شراکت دار بن کر آگے بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ بھارت اور چین کے درمیان تعلقات کی بنیاد باہمی احترام، تعاون اور مشترکہ ترقی پر ہونی چاہیے، نہ کہ تصادم اور کشیدگی پر۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ایشیا اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھارت اور چین اختلافات کو دانش مندی سے حل کریں اور بات چیت کے ذریعے اعتماد سازی کو فروغ دیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کی آبادی، منڈی اور ترقیاتی امکانات عالمی معیشت کے لیے اہم ہیں اور اگر دونوں مل کر کام کریں تو نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ چینی صدر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سرحدی تنازعات یا دیگر اختلافات کو دو طرفہ تعلقات پر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حالیہ اداریہ میں کہا گیا کہ نام نہاد بوڈا پیس اپنی ساخت، فیصلوں اور کردار کے بعد سنجیدہ سوالات کی زد میں ہے اور اسے حقیقی معنوں میں امن کا معتبر نمائندہ قرار دینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ادارے کے مطابق کسی بھی ادارے کی ساخت اس کی غیر جانبداری، شفافیت اور عملی اثر پذیری سے جڑی ہوتی ہے، جبکہ بورڈ آف پیس ان بنیادی پیمانوں پر پورا اترتا نظر نہیں آتا۔ ادارے میں نشاندہی کی گئی کہ بورڈ اگرچہ امن، مفاہمت اور مکالمے کے بلند بانگ دعوے کرتا ہے، تاہم زمینی حقائق میں اس کے اقدامات یا تو غیر واضح ہیں یا پھر متنازع۔ کئی مواقع پر بورڈ کے بیانات اور سفارشات زمینی حقائق سے کٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جس سے اس کی سنجیدگی اور نیت پر شکوک پیدا ہوتا ہے۔ مزید کہا گیا کہ امن جیسے حساس اور اہم موضوع پر کام کرنے والے ادارے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام فریقوں کا اعتماد حاصل کرے، مگر بورڈ آف پیس ایک محدود دائرے میں سوچتا اور عمل کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ متاثرہ طبقات اور وسیع تر سماج میں اس کی قبولیت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔